आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तौसीक़ का केस इधर आया उधर छाया। इसने पूरे मुल्क के मीडिया को, आम लोगों को हिजान में मुब्तला कर दिया और कुछ लोग हज़यान बोल रहे थे। ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो पूछा गया कि बताएं किस कानून के तहत, किस आइन के तहत ये तकर्री हुई है। यहाँ आगे चलने से पहले हम बात कर लें कि हम नक्काली करते हैं डेमोक्रेसी में बरतानिया की। बरतानिया का आइन क्या है? बरतानिया का आइन रिटन नहीं है, उनका सारा आइन रवायात के ऊपर मुश्तमिल है। उनके पास आइन की इस तरीके से कोई किताब नहीं है, कोई आइन कभी नहीं बनाया गया, किसी आइन की मंजूरी नहीं दी गई। जो कुछ भी उनके पास आइन की सूरत में है वो रवायात हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान में अगर आर्मी चीफ का तकर्रर किया जाता है, उसके लिए कोई क्राइटेरिया होगा, कोई कानून होगा, वो मौजूद है। और बहुत कुछ इस हवाले से रवायात के ऊपर चल रहा था। इस हुकूमत ने उसी को फॉलो करते हुए जनरल बाजवा को 3 साल की मज़ीद मुद्दत दे दी, तौसीक़ कर दी, एक्सटेंशन दे दी, जो भी आप इसको कह लें वो कर दिया। तो बहुत बड़ी मिसाल इसकी एक पीपल्स पार्टी के दौर में जनरल कियानी की 3 साल की तौसीक़ थी। इससे कबल तो जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज़ मुशर्रफ अपने आप को ख़ुद तौसीक़ पर तौसीक़ देते रहे। एक ने 10 साल और एक ने कोई 8.5 साल 9 साल हुकूमत की। कबल अज़ीं अयूब ख़ान भी इसी तरीके से ख़ुद को तौसीक़ देते रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में एक आम शख्स ने दरख्वास्त दायर की कि कानून को फॉलो नहीं किया गया, आइन के मुताबिक तकर्री नहीं हुई, फ़लाँ इसमें कमी है, हाथ से लिखी हुई दरख्वास्त थी। इसके ऊपर फौरी तौर पे चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस आसफ़ सईद ख़ान खोसा ने नोटिस लिया। उसी दिन जनरल बाजवा की 3 साल की तौसीक़, एक्सटेंशन, जो भी इसको आप कह लें या जो भी हुकूमत कह रही थी, वो नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया और अगले दिन के लिए समाअत मुलतवी कर दी। फौरी तौर पे तो यही किया गया और इससे जनरल बाजवा के और हुकूमत के मुखालफिन और इनके भी आसफ़ सईद ख़ान खोसा के मुफाद के मुखालफिन भी शादियाने बजाते हुए नज़र आए, खुशियाँ मनाते हुए नज़र आए। एक लम्हे से कल तक जो इनका विलन था इनके लिए चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान आसफ़ सईद ख़ान खोसा, उन फ़ैसलों की वजह से जिनसे नवाज़ शरीफ नाअहल हुए और आज वो कैद में हैं, ये फ़ैसला इन्होंने दिया था। तो इन फ़ैसलों के मद्देनज़र आसफ़ सईद ख़ान खोसा इनके लिए विलन थे। वो एक लम्हे में जैसे ही जनरल कमर जावेद बाजवा की 3 साल की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक़ का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया, ये उनकी नज़रों में हीरो बन गए। और फिर अगले दिन वो बंदा जिसने रियाज़ हनीफ़ राही नाम उसका है, या हनीफ़ रियाज़ राही उनका नाम है, उसने केस शुरू होने से पहले दरख्वास्त की कि मैं ये दरख्वास्त वापस लेना चाहता हूँ, लेकिन वो दरख्वास्त उनको वापस नहीं दी गई। कहा गया, और वो उस दिन वहाँ पे हाज़िर भी नहीं थे, कह के चले गए, दरख्वास्त दे के चले गए कि वापस लेना चाहता हूँ। इसके बाद मामला ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बेंच तश्कील दे दिया गया। पहले दिन दे दिया गया था, दूसरे दिन इसकी समाअत हो रही थी। कहा कि नहीं, ये सिलसिला चलेगा। फिर ये कहा गया कि ये सुमोटो में उन्होंने तब्दील कर दिया है, लेकिन अगले दिन समाअत हुई तो उन्होंने वजाहत कर दी चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ने कि सोमोटो ये नहीं है, वही दरख्वास्त है जो हम सुन रहे हैं। और इस दिन भी राही ने 2 मरतबा खड़े होके
پہلے دن وہ نہیں تھے، اگلے دن وہ تھے۔ انہوں نے 2 مرتبہ کھڑے ہو کے، یہ تیسرے دن کی بات ہے، 2 مرتبہ انہوں نے کھڑے ہو کے درخواست کی کہ میں یہ درخواست واپس لینا چاہتا ہوں، لیکن سپریم کورٹ کی طرف سے ایسا ان کو نہیں کرنے دیا گیا، اور معاملہ چلا 1 دن 2 دن، تیسرے دن جا کے یہ فیصلہ ہوا، اور فیصلہ جو ہوا وہ قوم کے سامنے آ چکا ہے۔ اس دوران پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ گیا تھا، گزر چکا تھا۔ آصف سعید خان کھوسہ نے معاملے کو چلایا، حالانکہ جس طریقے سے پہلے بھی جنرل کیانی کے حوالے سے بھی یہ پٹیشن آئی تھی اسی طرح کی، لیکن وہ آگے معاملہ نہیں چلا تھا۔ تو اس پٹیشن میں بھی جب پٹیشنر ہی وہ بیک آؤٹ کر گیا تھا تو یہ معاملہ ختم ہو جاتا تو بہتر تھا، لیکن جسٹس کھوسہ نے اس معاملے کو آگے چلانے کی ارادہ کیا اور خوب آگے چلایا۔ اس میں کہا گیا کہ حکومت کی نالائکی ہے، حکومت نے صحیح طریقے سے نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا، حکومت کی نالائکی ہوگی، جو بندے نوٹیفیکیشن جاری کرنے والے ہیں ان کی نالائکی ہوگی۔ اس میں ایوان صدر میں کوئی معاملہ وہاں سے گیا کچھ تھا، وہاں سے آیا کچھ، تو سپریم اسی طریقے سے وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے بھی کہا گیا کہ وہاں سے بھی کہیں پہ تقرری ہو رہی ہے، کہیں پہ نئی اپوائنٹمنٹ کہا جا رہا ہے، اور کہیں پہ توسیع کہا جا رہا ہے۔ تو بابوں کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ غلطیاں ہوں، اس میں کچھ غلطیوں سے زیادہ بلنڈر ہوں، لیکن اس سب میں آپ بتائیے کہ جنرل باجوہ کا کیا قصور ہے؟ ان کو وہ شاید توسیع نہیں لینا چاہتے تھے، بہرحال ان کو حکومت کی طرف سے مجبور کیا گیا، یا ان کا اپنا بھی ارادہ ہو، بہرحال ان کو حکومت وہ جبری توسیع نہیں لے سکتے تھے، حکومت نے اپنی مرضی سے ان کو توسیع دی۔ تو اس میں ان کا کوئی قصور بنتا ہی نہیں ہے۔ حکومت کی تذلیل کم ہوئی ہے، اٹارنی جنرل کی کم ہوئی ہے، وزیر قانون کی کم ہوئی ہے، یا جن بابوؤں کی طرف اشارہ کر رہے تھے چیف صاحب اور بینچ کے لوگ کہ ان کی ڈگریاں چیک کی جائیں کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں، کہ انہوں نے ایسی سمری بنائی ہے اس میں بے شمار غلطیاں ہیں، تو یہ لوگ حکومت کو بچانے کی بجائے حکومت کو پھنسانا چاہتے ہیں، معاملے کو زیادہ گڑبڑ کر دیا انہوں نے۔ بہرحال جو کچھ بھی سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا اس میں ان لوگوں کا قصور ہو سکتا ہے، لیکن جنرل باجوہ کا کیا قصور تھا؟ سب سے زیادہ تذلیل ان کی ہوئی، سب سے زیادہ تضحیک جنرل باجوہ کی ہوئی۔ وہ 8 لاکھ فوج کی کمانڈ کرتے ہیں، اور ہر فوجی ان کے ایک اشارے پر، صرف جنرل باجوہ نہیں، کوئی بھی آرمی چیف ہو، آرمی چیف کے ایک اشارے پر پوری کی پوری فوج، ہر فوجی، ہر جوان، ہر افسر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ان کے کمانڈر کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہو تو ان کے مورال کی کیا صورتحال ہوگی۔ تو جنرل باجوہ کو خام خواہ سے ذلیل کیا گیا، تضحیک کی گئی، اور جان بوجھ کے کی گئی، بالکل جان بوجھ کے ان کی تضحیک کی گئی۔ تو اس میں حکومت کی طرف سے پھر جب فیصلہ آ گیا کہ 6 ماہ میں آپ نے یہ معاملہ درست کرنا ہے، انڈرٹیکنگ لے لی گئی وزیر قانون سے، جو رہ چکے ہیں وزیر قانون فروغ نسیم سے، اور اٹارنی جنرل سے۔ 6 ماہ میں وہ معاملے کو سدھارتے ہیں یا نہیں سدھارتے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ بہرحال یہ ٹنٹا ختم ہونے سے کے بعد حکومت کی طرف سے بڑی صاحب صلاحت کی جا رہی ہے، بڑا سراہا جا رہا ہے اس فیصلے کو۔ آصف سعید خان کھوسہ کو بہت بڑا دانشور اور عظیم جج قرار دیا جا رہا ہے، سپریم کورٹ کے گانے گائے جا رہے ہیں، شادیانے بجائے جا رہے ہیں، بڑی خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کی طرف سے کہا گیا کہ اداروں کو لڑانے کے خواہش مند بیرونی دشمن اندرونی مافیاز کو بے حد مایوسی ہوئی۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس کی عزت کرتا ہوں، اور سب سے بڑھ کر حکومت کی طرف سے، عمران خان کی طرف سے یہ بیان دیا گیا کہ فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، آرمی چیف کے ساتھ کھڑے ہیں۔
وزیر اعظم کی طرف سے اور ان کی قانونی ٹیم کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس جو کچھ ہوا فوج کے حوالے سے، جو کیس چلتا رہا، جو معاملات وہاں پہ ہوتے رہے، اس پر بھارت میں زیادہ خوشی منائی گئی اور پاکستان میں بھی کچھ لوگ تھے جو خوشیاں منا رہے تھے۔ فیصلے پر یقیناً بھارت بھی مایوس ہوا اور ایسے لوگ بھی مایوس ہوئے، اور وہ تجزیہ کار، وہ اینکر بھی مایوس ہوئے جو چاہتے تھے کہ جنرل باجوہ کی تقرری تعیناتی اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے۔ بہرحال ان کے جو بھی مقاصد ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے جو ایسا چاہتے تھے وہ وہی جانتے ہیں، لیکن اگر اس کو سازش کہا جائے تو سازش کس کی ہو سکتی ہے؟ اس میں شک والی بات نہیں کہ یہ سارا کچھ کسی اور کا کیا دھرا نہیں ہے۔ چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس آصف سعید خان کھوسہ کی مرضی سے، ان کی منشا سے سارا کچھ ہوا ہے۔ ادروائز وہ اس درخواست کو مسترد کر سکتے تھے، اس معاملے کو وہیں پہ ٹھپ کر سکتے تھے۔ اگر یہی فیصلہ انہوں نے کرنا تھا تو یہ 10-15 منٹ میں پہلے روز بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن جان بوجھ کر 2-3 دن تک اس معاملے کو بڑھایا گیا، لٹکایا گیا، اور فوج کی بری طریقے سے تذلیل کی گئی، تضحیک کی گئی۔ عدالت کے باہر تو باہر، ٹی وی چینلز کے اوپر تو بجا، لیکن عدالت کے اندر بھی ماحول ایسا تھا جس کو فوج کی تذلیل کہا جا سکتا ہے، تضحیک کہا جا سکتا ہے۔ کوئی خاتون وہاں کے اٹھ کے کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی کہ اس جنرل کو پکڑو، جانے نہ دو، اس کو لٹکا دو۔ تو ایسی باتیں وہاں پہ کیوں ہو رہی تھی؟ اس کے اوپر کہتے ہیں کہ کچھ وکلاء نے، سینئر وکلاء نے اس خاتون کی طرف گھور کر دیکھا بھی، لیکن کسی نے ان کو خاموش کرانے کی کوشش نہیں کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، میرے بڑے دوست کہتے ہیں، میں نے جب بات کی قیوم نظامی صاحب سے، میں نے کہا جی کہ یہ گائیڈ لائن دے دے سپریم کورٹ، وکلا جا کے کہیں جی کہ آپ رہنمائی فرما دیں، ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو قیوم نظامی صاحب نے فرمایا کہ عدالتیں جو ہیں وہ گائیڈ لائن نہیں دیتی، گائیڈ لائن اگر دیتی ہیں تو اپنے فیصلوں میں دیتی ہیں، تو وہ صرف فیصلے کرتی ہیں۔ لیکن ہمیں کل کی بات ہے، اس لاہور ہائی کورٹ میں جب انڈرٹیکنگ مانگی گئی نواز شریف سے، شہباز شریف سے، اس کے ساتھ متفق نہیں تھی لاہور ہائی کورٹ، تو لاہور ہائی کورٹ نے خود وہ انڈرٹیکنگ اپنے ہاتھ سے لکھی ہے، خود انہوں نے تیار کی ہے۔ تو اس طریقے سے بہرحال سپریم کورٹ کی اپنی مرضی ہے، ججز کی اپنی مرضی، اپنی رائے ہے، اور ان کا کہا تو قانون بن جاتا ہے۔ لیکن جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی سازش تھی، حکومت کے خلاف سازش تھی یا فوج کے خلاف سازش تھی، اس سازش کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ تو ایک ہی نام پھر رہ جاتا ہے، وہ رہ جاتا ہے جناب مسٹر جسٹس آصف سعید خان کھوسہ۔ وہی پورے کے پورے اس معاملے کے پیچھے تھے۔ جو پہلے بات کی ہے کہ وہ معاملے کو 10-15 منٹ میں سمیٹ سکتے تھے، لیکن اس معاملے کو بڑھایا گیا اور عدالت کے باہر اندر وہ باتیں بھی ہوئیں جو کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آصف سعید خان کھوسہ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ مجھے آج میجر نذیر احمد فاروق نے یاد کرایا، ایک میری بہت پرانی ویڈیو، بہت پہلے کی ویڈیو تھی، جج کو جج، اتنی پہلے کی بھی نہیں تھی، یہ اس موقع پر تھی جب آصف سعید خان کھوسہ چیف جسٹس پاکستان بنے، اور انہوں نے پہلے ہی اپنے بیان میں کہا تھا کہ میری رگوں میں بلوچ خون دوڑ رہا ہے۔ بھئی بلوچ خون تو پھر قندیل کے رگوں میں بھی دوڑ رہا تھا، اور آصف علی زرداری کی رگوں میں بھی بلوچ خون دوڑ رہا تھا، اور ان دونوں نے، بلکہ اور بھی بہت سی مخلوق ہے، بہت سے لوگ ہیں جن کی رگوں میں بلوچ خون دوڑتا ہے۔ تو کیا بلوچ خون کا دوڑنا ہی میرٹ ہے؟ اور یہی ایک بہادر لوگ خون بھی بہادر رہ گیا ہے کہ فلاں نسل کے لوگ بہادر ہوں گے، جرأت مند ہوں گے، نڈر ہوں گے، وہ دلیر ہوں گے، تو باقی جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ تو یہاں پہ ہمیں پھر وہی ارشاد یاد آ جاتا ہے، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے جو بات کر دی جناب اس حوالے سے کہ یہ سازش کس کی ہو سکتی ہے، سازش کے پیچھے کون ہو سکتا ہے، اس حوالے سے بھی کچھ ویڈیوز سامنے آئی ہیں۔ اس میں عمر انعام ایک نوجوان ہے، صدیق جان ایک نوجوان ہے،
یہ یوٹیوب سٹار ہیں. میں آخر میں ان کی ویڈیو بھی لگا دوں گا. یہ ویڈیو کچھ لمبی ہو جائے گی تو آخر میں اگر کسی کو دلچسپی ہوگی یا میں خود اپنے ریکارڈ کا حصہ بنانے کے لیے اس کو اپنے لیے ریکارڈ رکھنے کے لیے وہ میں ویڈیو لگاؤں گا. ہو سکتا ہے کچھ طویل ہو جائے یہ آڈیو ویڈیو. تو بہرحال اس سے پہلے اب انہوں نے کہہ دیا ہے جی کہ آپ 6 ماہ میں قانون سازی کریں. قانون سازی قطعاً کوئی مشکل نہیں ہے. یہ پارلیمنٹ ایکٹ کے تحت ہوگی. اس میں آئین میں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ 243 جس کے اوپر پہلے دن آصف سعید خان کھوسہ صاحب اس کو مانتے نہیں تھے, اگلے دن اسی کا حوالہ دے رہے تھے اور اسی کے تحت پھر سارا کچھ کیا گیا ہے 243 کے تحت ہی. 243 میں لکھا ہوا ہے ایز پر لا, قانون کے مطابق ایز پر کانسٹیٹیوشن نہیں لکھا گیا. کانسٹیٹیوشن میں اگر امینڈمنٹ کرنی ہو تو پھر 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے. رول اینڈ ریگولیشن میں اگر کوئی امینڈمنٹ کرنی ہو, تبدیلی کرنی ہو تو وہ تو وفاقی کابینہ ہی کر سکتی ہے, وہی اس کے لیے کافی ہے. تو لا امینڈمنٹ کے لیے صرف سادہ اکثریت چاہیے قومی اسمبلی میں, وہ حکومت کو اس کو حاصل ہے. اگر اپوزیشن کی ضرورت بھی پڑتی ہے تو اپوزیشن ہو سکتا ہے کہ پہاڑ پر چڑھ جائے, اب اپنے مطالبے تسلیم کرانے کی کوشش کرے. اگر اس کی ضرورت پڑ گئی تو پھر بھی کہتے ہیں جی وہ سارا کچھ کرے گی. لیکن یہ اپوزیشن کی بھی مجبوری ہے کیونکہ یہ یہ اپوزیشن کی بھی یوں مجبوری ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے حکم پہ اوپر تو ترمیم ہونی ہے. اگر وہ اس حوالے سے تعاون نہیں کرتی تو پھر توہین عدالت کی بھی مرتکب اپوزیشن کو قرار دیا جا سکتا ہے. تو میں نے ایک آڈیو میں نے ایک پوسٹ دیکھی تھی, اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ اپوزیشن 2 مرحلاتی ہوئی آئے گی ساتھ دینے کے لیے اس معاملے میں حکومت کا. تو یہ کیسے 2 مرحلاتی ہوئی آئے گی جنرل پرویز؟ اور اس میں آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی توثیق کی بات ہے. تو یہاں پہ یہ ایک تاثر دیا گیا ہے کہ پاکستان میں فوج ہی سارا کچھ کرتی ہے, اور اس حوالے سے بھی آصف سعید خان کھوسہ نے جو کچھ کیا ہے اس کے پیچھے ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہو سکتا ہے, اس کے پیچھے کیا سوچ ہو سکتی ہے. کیا یہ دکھانا تھا؟ کیا عمران خان کی وہ تقریر تھی جس میں انہوں نے سپریم کورٹ سے کہا تھا کہ عدلیہ کو مضبوط بنائے, ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ تو اس پر آصف سعید خان کھوسہ بڑے جزبز ہوئے تھے. انہوں نے ایسا کچھ کہہ دیا تھا غیر ضروری طور کے اوپر, وہ بڑھ کے مارتے ہوئے نظر آئے جس کی قطعاً ضرورت نہیں تھی. عمران خان نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی تھی جس کے اوپر ان کا اس طریقے سے شدید رد عمل ہوتا جو آصف سعید خان کھوسہ صاحب کا تھا. تو کیا یہ عمران کی تقریر کا رد عمل تھا یا خود کو طاقتور بتانا چاہتے تھے؟ عمران کی تقریر کا اگر رد عمل تھا تو اس میں باجوہ کا کیا قصور تھا جن کو ذلیل کر کے رکھ دیا؟ اگر فوج کے مقابلے میں خود کو طاقتور ظاہر کرنا تھا تو اس کے لیے اور بھی بڑے طریقے ہو سکتے ہیں, لیکن تذلیل نہیں ہونی چاہیے تھی, تضحیک نہیں ہونی چاہیے تھی, یہی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں. تو بہرحال اب دیکھ لیتے ہیں کہ اب آگے جا کے پھر کیا ہوتا. جو کچھ سپریم کورٹ کی طرف سے حکم دیا گیا یقیناً اس کے اوپر عمل تو ہوگا, اور یہ سادہ سے قانون میں تبدیلی کر دی جائے گی جس کے لیے اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے, 2/3 کی ضرورت نہیں ہے. تو آرام سے آسانی سے یہ تبدیلی ہو جائے گی. حکومتی ٹیم کو نالائق کہنے والوں میں نہ صرف یہ کہ عدلیہ کے یہ ججز شامل ہیں بلکہ حکومتی کچھ حلقوں کی طرف سے بھی ان کے اوپر تنقید کی جاتی رہی کہ یہ نالائقی تھی ان لوگوں کی. ان میں بابر اعوان سر فہرست ہیں جو اپنی پوسٹوں میں شدید تنقید کرتے رہے ہیں وزیر قانون کے اوپر, اٹارنی جنرل کے اوپر. بہرحال وہ عمران خان کے بہت قریبی ہیں, ان کی چھٹی کرا کے وہ خود بھی انہی سیٹوں کے اوپر آ سکتے ہیں. تو بہرحال ان لوگوں کو جن کو کہا گیا نالائق ہیں وہ قطعاً نالائق نہیں ہیں, اپنے کام سے سب واقف ہیں. جس طریقے سے پہلے ہوتا آیا تھا, جو روایت چلی آ رہی تھی اس کے مطابق انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا. تو باقی پہلے دن اٹارنی جنرل جس طریقے سے راتوں رات فٹوفٹ پھاڑ لو والی صورتحال تھی, اٹارنی جنرل کی طرف سے پہلے دن جو موقف اختیار کیا گیا وہ آپ دنیا کا بہترین قانون دان بھی لے آئیں, قانون ساز بھی لے آئیں, تو وہ بھی ایسا ہی کرتا یا اس سے تھوڑا بہتر کر لیتا, کیونکہ تیاری کا تو موقع ہی نہیں ملا تھا.
لیکن آخری دن تیسرے دن جو کچھ بات کی حکومت کی قانونی ٹیم کی طرف سے، اس کے ساتھ یہ سپریم کورٹ بھی متفق ہوئی، اور وہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک ان ججز کے دل کا ابال نکل چکا ہو، جو کچھ انہوں نے کہنا تھا ایک دو روز پہلے انہوں نے کہہ لیا تھا، حکومت کی سرزنش کر دی تھی، بلکہ حکومت اور فوج کی ایسی کی تیسی پھیر کر رکھ دی تھی۔ حکومت نے بہرحال گریز کیا محاذ رائی سے، معاملات بہتر اسی وجہ سے رہے، ادروائز جس طریقے سے ہمارے ججز نے، سپریم کورٹ کا مطلب یہی ہے کہ جسٹس آصف سعید خان کھوسہ جو اس کے چیف ہیں، ان کی طرف سے محاذ رائی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی تھی جس سے جمہوریت ڈیریل ہو سکتی تھی، بہت کوئی بڑا سانحہ بھی ہو سکتا تھا، ڈیسٹیبلائزیشن ہو سکتی تھی۔ بہرحال معاملات پھر تیسرے دن جا کے خود کھوسہ صاحب کی سمجھ میں آئے اور ان کے رویے میں کچھ نرمی آئی۔ کہا جاتا ہے کہ حکومت بھی آخری لمحے کے اوپر محاذ رائی کے لیے تل گئی تھی، وہ کسی بھی صورت جنرل باجوہ کو 3 سال کی توسیع دینا چاہتی تھی، اور اس کی راہ میں جو بھی رکاوٹ آ رہی تھی وہ اس کو دور کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھی۔ بہرحال وہ موقع نہیں آیا، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ججز تک بھی یہ معاملہ پہنچ گیا ہو اور انہوں نے بھی حالات کو زیادہ نازک صورتحال کی طرف جانے سے روکنے کے لیے بیک آؤٹ کر لیا ہو۔ جہاں پہ ہم جیسا پہلے کہا تھا کہ عمر نام کی نوجوان ہیں، یہ نوجوان رپورٹر ہیں، صحافی ہیں، ان کی ایک ویڈیو یہاں پہ آپ کو لگا کے سنواتے ہیں۔ وہ کھوسہ صاحب کے بارے میں، فوج کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کے بعد پھر صدیق جان، وہ بھی اسی قسم کے یوٹیوب سٹار ہیں، ینگ رپورٹر ہیں، ینگ صحافی ہیں، ان کی بھی ہم ساتھ ہی آڈیو لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں عمر نام کیا کہتے ہیں۔ وہ جس طریقے سے دیگر لوگوں کے اوپر برسے ہیں، اسی طریقے سے وہ صحافیوں کے اوپر بھی، اینکرز کے اوپر بھی اسی طرح سے انہوں نے چڑھائی کی ہے۔ آئیے سنتے ہیں کہ عمر نام کیا کہتے ہیں۔ عمر نام، پاکستان کی سیاست میں کوئی دن نارمل نہیں گزرتا، کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جب پاکستان میں سیاسی تماش بینوں کو، سستے صحافیوں کو اور یہاں کے خون آشام یعنی خونی لبرلز کو اداروں کے اوپر ہنسنے کا موقع نہ ملے، نئی سازشی تھیوریاں تیار کرنے کا موقع نہ ملے۔ آج کا دن بھی پاکستان کی تاریخ میں ایک دفعہ پھر ایسا دن تھا کہ خونی لبرلز کی عید تھی، پاکستان کے سستے صحافیوں کی عید تھی۔ ایک دفعہ پھر نئی سازشی تھیوریاں گھڑی گئیں، بڑی عجیب و غریب قسم کی گفتگو رہی، بڑی ڈیبیٹ بنائی گئی، پورا دن ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ گروپوں میں عجیب و غریب قسم کی باتیں کی گئیں اور بڑی سازشی قسم کی چیزیں گھڑی گئیں، اداروں کے درمیان تصادم کی فضا بنانے کی کوشش کی گئی، فوج کی عدلیہ کی لڑائی، پھر عدلیہ کی اور حکومت کی لڑائی، پھر فوج کی اور حکومت کی لڑائی، اس طرح ان تینوں اداروں کو گھما کے جس کا جہاں دل کیا اس نے ان کی لڑائی کروائی۔ آج کے دن میں یہ عید تھی خونی لبرلز کی، اور اس کی وجہ تھے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آصف سعید خان کھوسہ۔ یہ ایک ہفتے میں دوسرا موقع ہے، اسی رواں ہفتے میں جب آصف سعید خان کھوسہ صاحب نے یہ موقع فراہم کیا ہے پاکستان کے لبرلز کو، جو سو کالڈ لبرلز ہیں، جو ہنستے ہیں اداروں کے اوپر، جو مذاق اڑاتے ہیں اداروں کا، جو الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز کا مذاق اڑاتے ہیں، جو الیکٹڈ پرائم منسٹر کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا اڑاتے ہیں تمام اداروں کا۔ یہ ان کو دوسرا موقع آج فراہم کیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے۔ پہلا موقع بھی چند دن پہلے چیف جسٹس آف پاکستان نے میسر کیا ان تمام لبرلز کو، جب انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان کی ایک تقریر کا جواب دیا، بڑے زور و شور سے جواب دیا، ایک کی 10 باتیں سنائیں اور کہا کہ پرائم منسٹر صاحب ہمارے سامنے کوئی طاقتور نہیں ہے، ہمیں یہ باتیں نہ سنائیں۔ حالانکہ پرائم منسٹر نے جو باتیں کی تھی وہ سچ کہا تھا۔ اب سچ اتنا کڑوا لگے گا اداروں کے سربراہوں کو، اس کا کسی کے ذہن میں کوئی خواب و خیال نہیں تھا، کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس پہ اتنا بھڑک اٹھیں گے۔ جسٹس آصف سعید خان کھوسہ نے اپنی حلف برداری کی تقریب میں جب ہم وہاں پہ موجود تھے اس وقت کہا تھا کہ میں سوموٹو نہیں لوں گا، میں انسٹیٹیوشنل لیول پہ اپنی ڈیولپمنٹ کروں گا، میں عدلیہ کو نئی بنیادوں پہ کھڑا کروں گا۔
स्पीडी जस्टिस को इंश्योर करूंगा, जस्टिस डेवलपमेंट को इंश्योर करूंगा, कोई सोमोटा नहीं लूंगा। हाँ, चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल अपनी बात पे पक्के रहे, अपने पूरे टेन्योर में कोई एक सोमोटो लिया था पहले शायद, और उसके बाद फिर आज ये सोमोटो लिया है। आखिर एक डिबेट जो सामने आ रही है वो, उसमें चीफ जस्टिस भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है, उनकी जात, उनकी वो थीरीज जिसकी बुनियाद पे वो उन्होंने कभी सोमोटो नहीं लिया। कि आज जब ये इंटरव्यू, जब ये दरखास्त दी गई थी, दरखास्त गुजार उस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद नहीं थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अहाते में मौजूद थे, और चीफ जस्टिस को बखूबी इस बात का पता था। एक चीफ जस्टिस जो होता है, साकिब निसार साहब के हम दौर में देखते थे कि एक इंतहाई जो काज़ी कज़ा होते हैं, जो चीफ जस्टिस होता है वो इंतहाई बाखबर पोजीशन पे होता है, इंतहाई बाखबर ओहदा है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी उनके पास हैं, इंटीरियर वालों की भी सारी रिपोर्ट्स उनके पास हैं, हर तरह की रिपोर्ट्स उनके पास होती हैं। तो उसके बावजूद क्या उनको नहीं पता था कि जिसने ये सस्ती दरखास्त दी है वो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के इमारत के अंदर मौजूद है, उस वक्त कोर्ट रूम के अंदर ना अभी तो एक शरारत है। मैं मिस कर रहा था साकिब निसार को कि अगर साकिब निसार होते तो वो इस मौके पे कहते थे कि भाई बुलाओ उस शख्स को, पहले तो उससे पूछे ना कि तुम ये दरखास्त दी क्यों थी, किस सोच के तहत दी थी, किस दलील के तहत दी थी, और फिर तुम यहाँ पे आज जब ऐन मौके पे आया है, सबको हमने बुलाया है, अटॉर्नी जनरल मौजूद है यहाँ पे, तो तुम कह रहे हो ये दरखास्त नाले मजाक बनाया हुआ है आपने। सबसे पहले तो उसका लाइसेंस आप मनसूख करते हैं, सबसे पहले उसको आप बुलाते हैं लेकिन आपने उनको नहीं बुलाया, आप सीधा चढ़ दौड़े हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पे, क्योंकि शायद आपको अभी वो भूल नहीं पा रहे आप जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की स्पीच थी पिछले हफ्ते की, जिसमें उन्होंने आपसे दरखास्त की थी। आप चढ़ दौड़े हैं अटॉर्नी जनरल पे और आपने कहा है, बखिया उधेड़ दिए आपने पूरे उस जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को प्रैक्टिस किया प्राइम मिनिस्टर ने, उसमें ठीक है, कोई अगर जिस तरह अटॉर्नी जनरल ने खुद एडमिट किया सुप्रीम कोर्ट में डाइस पे खड़े होकर कि ठीक है, हमसे कानूनी तौर पे जो प्रोसीजर था वो स्टेप वाइज हम उसे उस तरह से प्रैक्टिस नहीं कर सके, लेकिन इसका कतई मकसद ये नहीं था कि आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की उम्र पूछना शुरू कर दें, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ फिर तमाम सिपाहियों की उम्रों की बातें शुरू कर दें, तमाम सिपाहियों की एक्सटेंशन की बातें शुरू कर दें। तो इस तरह नॉन रेलिवेंट एक डिबेट उस वक्त कोर्ट रूम नंबर 1 में जारी रही। और हमारे दोस्त हैं उनकी ये जो रियाज राही एडवोकेट हैं, इनके साथ 3-4 दिन पहले एक ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात हुई, बड़ी डिटेल्ड मुलाकात हुई। उसमें रियाज राही ने हमारे दोस्त को कहा कि मैं एक दरखास्त दायर करने लगा हूं आर्मी चीफ के खिलाफ, और उसमें मैं केस जीत जाऊंगा, चीफ जस्टिस वो दरखास्त सुनेंगे। वो बहुत उनको श्योरिटी थी, वो बहुत जबरदस्त अंदाज में उन्होंने हमारे दोस्त को कहा कि कोई पैसे वाला बंदा ले आए, मुफ्ती किफायतुल्लाह से बात करें, मौलाना फजलुर रहमान से बात करें, आप चूंकि सहाफ़ी हैं तो आप बात कर सकते हैं, कोई पैसे वाला बंदा ले आए, वो मुझे पैसे दे और मैं उसके बिहाफ पे उसको पटिशनर बना के उसको यहाँ पे पार्टी बना के मैं ये वाली दरखास्त कर देता हूँ। उन्होंने हमारा दोस्त ने फिर आके उस वक्त जब हम रात को बैठे तो उन्होंने बताया कि यार वो रियाज राही एडवोकेट तो बड़ा श्योर है इस बात पे कि चीफ जस्टिस सुनेंगे, जबकि हम जितने दोस्त सारे बैठे थे हम सब ने उसका मजाक उड़ाया। हमने कहा नहीं यार, ये कोई इतनी अहम दरखास्त नहीं है कि इसको चीफ जस्टिस अपने बेंच में लगा के दूसरे दिन सुनना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं हो। फौज की अदलिया की लड़ाई, फिर अदलिया की और हुकूमत की लड़ाई, फिर फौज की और हुकूमत की लड़ाई, इस तरह इन तीनों इदारों को घुमा के जिसका जहां दिल किया उसने इनकी लड़ाई करवाई। आज के दिन में ये ईद थी खूनी लिबरल्स की और इसकी वजह थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा। ये एक हफ्ते में दूसरा मौका है, इसी रवां हफ्ते में जब आसिफ सईद खान खोसा साहब ने ये मौका फराहम किया है पाकिस्तान के लिबरल्स को, जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं, जो हंसते हैं इदारों के ऊपर, जो मजाक उड़ाते हैं इदारों का, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का मजाक उड़ाते हैं, जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का मजाक उड़ाते हैं,
ٹھٹھا اڑاتے ہیں تمام اداروں کا، یہ ان کو دوسرا موقع آج فراہم کیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے۔ پہلا موقع بھی چند دن پہلے چیف جسٹس آف پاکستان نے میسر کیا ان تمام لبرلز کو، جب انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان کی ایک تقریر کا جواب دیا، بڑے زور و شور سے جواب دیا، ایک کی 10 باتیں سنائیں اور کہا کہ پرائم منسٹر صاحب ہمارے سامنے کوئی طاقتور نہیں ہے، ہمیں یہ باتیں نہ سنائیں۔ حالانکہ پرائم منسٹر نے جو باتیں کی تھی وہ سچ کہا تھا۔ اب سچ اتنا کڑوا لگے گا اداروں کے سربراہوں کو، اس کا کسی کے ذہن میں کوئی خواب و خیال نہیں تھا، کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس پہ اتنا بھڑک اٹھیں گے۔ جسٹس آصف سعید خان کھوسا نے اپنی حلف برداری کی تقریب میں جب ہم وہاں پہ موجود تھے اس وقت کہا تھا کہ میں سوموٹو نہیں لوں گا، میں انسٹیٹیوشنل لیول پہ اپنی ڈیولپمنٹ کروں گا، میں عدلیہ کو نئی بنیادوں پہ کھڑا کروں گا، سپیڈی جسٹس کو انشور کروں گا، جسٹس ڈیولپمنٹ کو انشور کروں گا، کوئی سوموٹو نہیں لوں گا۔ ہاں چیف جسٹس صاحب نے بالکل اپنی بات پہ پکے رہے، اپنے پورے ٹینیور میں کوئی ایک سوموٹو لیا تھا پہلے شاید، اور اس کے بعد پھر آج یہ سوموٹو لیا ہے۔ آخر ایک ڈیبیٹ جو سامنے آ رہی ہے وہ اس میں چیف جسٹس بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، ان کی ذات، ان کی وہ تھیریز جس کی بنیاد پہ وہ انہوں نے کبھی سوموٹو نہیں لیا، کہ آج جب یہ انٹرویو جب یہ درخواست دی گئی تھی، درخواست گزار اس وقت کورٹ روم میں موجود نہیں تھے لیکن سپریم کورٹ کے احاطے میں موجود تھے، اور چیف جسٹس کو بخوبی اس بات کا پتہ تھا۔ ایک چیف جسٹس جو ہوتا ہے، ثاقب نثار صاحب کے ہم دور میں دیکھتے تھے کہ ایک انتہائی جو قاضی القضاء ہوتا ہے، جو چیف جسٹس ہوتا ہے، وہ انتہائی باخبر پوزیشن پہ ہوتا ہے، انتہائی باخبر عہدہ ہے، انٹیلیجنس رپورٹس بھی ان کے پاس ہیں، انٹیریئر والوں کی بھی ساری رپورٹس ان کے پاس ہیں، ہر طرح کی رپورٹس ان کے پاس ہوتی ہیں۔ تو اس کے باوجود کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ جس نے یہ سستی درخواست دی ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ کے عمارت کے اندر موجود ہے، اس وقت کورٹ روم کے اندر نہ آنا بھی تو ایک شرارت ہے۔ میں مس کر رہا تھا ثاقب نثار کو کہ اگر ثاقب نثار ہوتے تو وہ اس موقع پہ کہتے تھے کہ بھائی بلاؤ اس شخص کو، پہلے تو اس سے پوچھے نا کہ تم یہ درخواست دی کیوں تھی، کس سوچ کے تحت دی تھی، کس دلیل کے تحت دی تھی، اور پھر تم یہاں پہ آج جب عین موقع پہ آیا ہے، سب کو ہم نے بلایا ہے، اٹارنی جنرل موجود ہے یہاں پہ، تو تم کہہ رہے ہو یہ درخواست نالے مذاق بنایا ہوا ہے آپ نے۔ سب سے پہلے تو اس کا لائسنس آپ منسوخ کرتے ہیں، سب سے پہلے اس کو آپ بلاتے لیکن آپ نے ان کو نہیں بلایا، آپ سیدھا چڑھ دوڑے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان پہ، کیونکہ شاید آپ کو ابھی وہ بھول نہیں پا رہے آپ جو پرائم منسٹر آف پاکستان کی سپیچ تھی پچھلے ہفتے کی جس میں انہوں نے آپ سے درخواست کی تھی۔ آپ چڑھ دوڑے ہیں اٹارنی جنرل پہ اور آپ نے کہا ہے، بخیہ ادھیڑ دیے آپ نے پورے اس جو ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ کو پریکٹس کیا پرائم منسٹر نے، اس میں ٹھیک ہے کوئی اگر جس طرح اٹارنی جنرل نے خود ایڈمٹ کیا سپریم کورٹ میں ڈائس پہ کھڑے ہو کے کہ ٹھیک ہے ہم سے قانونی طور پہ جو پروسیجر تھا وہ سٹیپ وائز ہم اسے اس طرح سے پریکٹس نہیں کر سکے، لیکن اس کا قطعی مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ چیف آف آرمی سٹاف کی عمر پوچھنا شروع کر دیں، آپ چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ پھر تمام سپاہیوں کی عمروں کی باتیں شروع کر دیں، تمام سپاہیوں کی ایکسٹینشن کی باتیں شروع کر دیں۔ تو اس طرح نان ریلیونٹ ایک ڈیبیٹ اس وقت کورٹ روم نمبر 1 میں جاری رہی، اور ہمارے دوست ہیں ان کی یہ جو ریاض راہی ایڈوکیٹ ہیں، ان کے ساتھ 3-4 دن پہلے ایک آف دا ریکارڈ ملاقات ہوئی، بڑی ڈیٹیلڈ ملاقات ہوئی۔ اس میں ریاض راہی نے ہمارے دوست کو کہا کہ میں ایک درخواست دائر کرنے لگا ہوں آرمی چیف کے خلاف، اور اس میں میں کیس جیت جاؤں گا، چیف جسٹس وہ درخواست سنیں گے۔ وہ بہت ان کو شورٹی تھی، وہ بہت زبردست انداز میں انہوں نے ہمارے دوست کو کہا کہ کوئی پیسے والا بندہ لے آئیں، مفتی کفایت اللہ سے بات کریں، مولانا فضل الرحمان سے بات کریں، آپ چونکہ صحافی ہیں تو آپ بات کر سکتے ہیں، کوئی پیسے والا بندہ لے آئیں، وہ مجھے پیسے دے اور میں اس کے بیہاف پہ اس کو پٹیشنر بنا کے اس کو یہاں پہ پارٹی بنا کے میں یہ والی درخواست کر دیتا ہوں۔ انہوں نے ہمارا دوست نے پھر آ کے اس وقت جب ہم رات کو بیٹھے تو انہوں نے بتایا کہ یار وہ ریاض راہی ایڈوکیٹ تو بڑا شور ہے اس بات پہ کہ چیف جسٹس سنیں گے، جبکہ ہم جتنے دوست سارے بیٹھے تھے ہم سب نے اس کا مذاق اڑایا، ہم نے کہا نہیں یار یہ کوئی اتنی اہم درخواست نہیں ہے کہ اس کو چیف جسٹس اپنے بینچ میں لگا کے دوسرے دن سننا شروع کر دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ آج وہ بندہ ظاہر ہے سچ ثابت ہوا ہے، لیکن اب یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی پتا تھیں کہ ریاض راہی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے باہر بیٹھ کے ڈھابوں پہ، چائے والے ڈھابوں پہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ پارٹی لاؤ، وہ پیسے دیں مجھے اور میں ان کو پٹیشنر بنا کے یہ درخواست کر دیتا ہوں۔
اور آپ نے وہ ساری چیزیں پس پش ڈال کے آپ نے ایک نئی ڈیبیٹ پورے دن میں چلا دی ہے، اور نئی ڈیبیٹ کا جو آپ کا فائدہ ہوا ہے وہ پاکستان کے خلاف سازشیں گھڑنے والوں کو ہوا ہے، ریاست کا مذاق اڑانے والوں کو ملا ہے۔ عمر چیمہ، وسیم عباسی اور اعزاز سید جیسے لوگ، احمد نورانی جیسے لوگوں کو آپ نے پورا دن ڈیبیٹ کرنے کا موقع فراہم کر دیا ہے۔ چیف جسٹس صاحب یہ آپ کا شکریہ بھی انڈائریکٹلی ادا کر رہے ہوں گے۔ باخبر ذرائع تو یہی بتاتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ وہی غصہ ہے جو وزیر اعظم نے ایک ہفتہ پہلے درخواست دی تھی، درخواست کی تھی ایک تقریر کے دوران جسٹس گلزار سے اور جسٹس آصف سعید خان کھوسہ سے۔ اگر آپ دیکھا جائے تو اس ملک کی جیلوں میں لاکھوں ایسے قیدی ہیں جو مریض ہیں، جن میں سے ہزاروں بے گناہ ہوں گے۔ اس ملک کے نظام میں انصاف پہ کس کو یقین ہے؟ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ اس ملک میں کوئی آپ کہہ لیں کہ نظام انصاف نہیں ہے، ان میں سے ہزاروں مریض ہیں، لیکن کوئی ان مریضوں کا بلڈ پریشر تک چیک کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اور یہاں یہ جو سیاسی لوگ آتے ہیں ان کے آپ جناب والا یہ جیسے ہی اندر جاتے ہیں، کھانے بھی ان کے گھر سے آتے ہیں، بلڈ پریشر بھی ان کے ڈیلی بیسس پہ چیک ہو رہے ہوتے ہیں، ہارٹ بیٹس بھی چیک ہو رہی ہوتی ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ ان کا نزلہ زکام، ایک سر درد کی گولی تک کے لیے آپ اسلام آباد شہر اقتدار کے بڑے بڑے ہاسپٹل ہالٹ کروا دیتے ہیں پورے کے پورے، اور کئی قیدی مر جاتے ہیں لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ جی ہاں، تو یہ تھے عمر انعام، ان کی بہت سی اکثر باتوں سے اتفاق کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال چیف جسٹس صاحب نے جو کچھ کیا اس کے اوپر نہایت ہی افسوس ہے، مگر میں ان کو آئیڈیلائز کرتا تھا، اب بھی کرتا ہوں۔ میرے سامنے ان کے بہت بڑے بڑے فیصلے ہیں، وہ یقیناً جرأت مندانہ ہے، دلیرانہ ہے۔ ثاقب نثار صاحب نے جرأت کا جو سلسلہ شروع کیا تھا اس کو انہوں نے آگے تک بڑھایا، انہوں نے بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں، لیکن اس معاملے میں جو کچھ انہوں نے کھوسہ صاحب نے کل کر دکھایا ہے، آرمی چیف کے حوالے سے جو کچھ کیا ہے وہ نہایت افسوسناک ہے۔ اس میں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ بھارتی ایجنٹ ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ CIA کے ایجنٹ ہیں۔ اس سے قطعاً اتفاق نہیں کیا جا سکتا، یہ قطعاً غلط باتیں ہیں، ایسا افواہ ہے، پراپیگنڈا ہے۔ بہرحال ان کا کوئی مقامی طور پہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کا کیا ایجنڈا تھا کہ انہوں نے فوج کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا، حکومت کو بھی انہوں نے کوئی زیادہ عزت افزائی حکومت کی بھی نہیں کی ہے۔ بہرحال انہوں نے ایک بڑی دانش مندی کا کام کیا کہ آخر کار انہوں نے معاملہ سدھار کی طرف بڑھا دیا۔ کہا جاتا ہے all is well if end is well۔ بہرحال یہ معاملہ آصف سعید خان کھوسہ کو آخر تک ان کے ساتھ رہے گا، ان کے ساتھ نتھی رہے گا، ان کی شہرت کو یہ کوئی چار چاند نہیں لگائے گا۔ ہم دوسری بات نہیں کرتے کہ ان کی شہرت کے حوالے سے یہ معاملہ ان کے لیے کیسا ثابت ہوگا۔ عمر انعام نے ساری کارروائی جو 27 نومبر کو ہوئی تھی وہ بتائی ہے۔ اس کے بعد ذرا صدیق جان کا بھی 2-4 منٹ کا ایک شاٹ دیکھ لیتے ہیں جو انہوں نے فیصلے کے بعد کسی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، وہ دیکھیے وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ وہ جو کچھ کہتے ہیں اس کے ساتھ آپ کا یا کسی کا بھی متفق ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن میں ان کے ساتھ 100% متفق ہوں۔ بات یہ ہے کہ ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ کیا وزیر اعظم نے، انہوں نے سمری بھجوائی، صدر نے نوٹیفیکیشن کیا، آرمی چیف کو اس میں فریق جس طرح سے بنایا گیا، میں نے بتایا نا سوالات تو اس لیے اٹھتے ہیں کہ آرمی چیف کو فریق کے طور پہ ایڈ کیا گیا، ان کو نوٹس جاری کیا گیا، ان کو کہا گیا کہ وہ خود آنا چاہتے ہیں، وکیل بھیجنا چاہتے ہیں، یہ سارا کچھ کیا گیا۔ تو یہ بڑی ایک حیران کن بات تھی۔ پھر جس طرح کے فوج کے بارے میں ریمارکس دیے گئے کہ اگر اس بیس پہ آپ نے ایکسٹینشن دینی ہے پھر تو ہر جوان ایکسٹینشن مانگے گا، اگلے دن آپ کہتے ہیں نہیں اس پوائنٹ پہ ہم نہیں جائیں گے کہ کس بیس پہ آپ ایکسٹینشن دے رہے ہیں، ہم تو صرف پروسیجرل چیزیں دیکھیں گے، ہم تو لیگل بیکنگ دیکھیں گے۔ تو جتنے لیگل بیکنگ کے اوپر سوال اٹھائے گئے تھے آج ان میں سے کسی کا اس طرح سے جواب نہیں آیا۔ بالکل ہے، لیکن آپ نے کہا ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر وہ جو آپ نے کہا
کہ खोसा साहब ने कहा कि 5th जनरेशन वार और वो सारी बातें, तो वाकई दुश्मन ने फायदा तो उठाया फौज के बारे में। जब आप इस हद तक जाएंगे कि आप एक तरह से आपने जो रिमार्क्स दिए उससे आपकी पूरी फौज के जवान डिमोरलाइज हुए होंगे, यही मेरा अगला और डिमोरलाइज हुए होंगे फौज के जवान। देखिए ये वो जवान हैं जो इनको अपने सिपा सालार पे इतना उनका वो है, यकीन है, भरोसा है कि वो सिपा सालार उनको जिस तरह इशारा करता है वो चल पड़ते हैं। सबसे ज्यादा किसी इंसान के लिए कीमती चीज क्या होती है? वो उसकी जान होती है, ठीक है। वैसे ही वो जवान उनको जब बताया, कहा जाता है कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे चले जाएं, वो जाते हैं, उन्हें पता है कि वापस नहीं आना, और वो शहादत के जज्बे के साथ उस सिपा सालार के हुक्म पे जाते हैं। और वो सिपा सालार भी अपने जवानों के पास फ्रंट लाइन पर जाता है, मिलता है, बैठता है, रहता है, और उनका जज्बा बढ़ाता है, उनको हौसला बढ़ाता है। उस सिपा सालार के बारे में जिस तरह से ये मजाक सारा बनाया गया, मतलब अदालत के अंदर ऐसे लगता था कि सर्कस लगी हुई है, कोई यहाँ पे मजाक ठट्ठा चल रहा है, आप कोई थिएटर लगा हुआ है, जिसका जो दिल चाह रहा है वो आर्मी चीफ के बारे में कह रहे हैं। आपने आर्मी चीफ के ओहदे के हवाले से हुकूमत की कंधे पे बंदूक रख के और ये तासुर दे करके शायद जो हुकूमत है उसके बड़े फ्लॉज थे, ये थे, वो थे, हुकूमत को बहाना बनाकर आपने निशाना बनाया आर्मी चीफ, और आपने उनके खिलाफ रिमार्क्स दिए, आपने एक ऐसा बहस आपने छेड़ी कि जिसका दिल चाहा उसने आर्मी के हवाले से जो कहना था। मेरा ख्याल है फैसला तो आ गया है, लेकिन डैमेज जो है वो बहुत ज्यादा हो चुका है, और अब इस हवाले से दायरा क्या हो सकता है डैमेज। तो सदीक जान की एक और भी 2-3 मिनट की ऑडियो वीडियो वो मुलाहिजा कर लीजिए, इस बारे में उन्होंने मज़ीद भी कुछ बातें की हैं।